وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الله ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. اس میں یہ بیان ہے باب کو عنوان کے بندوں کے اعمال تولے جائیں. آج کل تو نہیں، ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال تولے نہیں جا سکتے، کیونکہ عمل جو ہے وہ ایک عرض ہے. مثلا کسی نے نماز پڑھی، وہ ختم ہوگی، اس کو کیا تولا جائے گا. کسی نے روزہ رکھا، اس روزے کا وزن کیسے کیا جائے گا. اسی طرح حج کیا، لیکن وہ نہیں یہ دیکھتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ان اعمال کو جسم کی شکل میں متجسد کر کے ان کا وزن کر سکتا ہے. اب دیکھیے نا کہ بخار ہے، اب اس کو تولنے کا آلہ ہے کہ نہیں. شوگر کا کتنا ہے کتنا نہیں، اس کو تولنے کا بھی آلہ ہے. تو لہٰذا اگر انسان غیر متجسد، غیر متشخص اور غیر متجسم چیزوں کو ناپ تول سکتا ہے، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے اس کو بدرجہ اولا تول بھی سکتا ہے، ناپ بھی سکتا ہے. اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے. تو یہ نحوی کلمہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بعد کی ایجاد ہے. وہ تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو یہ کلمتان سے مراد کلام ہے، دو کلامیں ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑی پیاری ہے. تو علماء کہتے ہیں رب کو پیارے ان سے مراد ہے کہ ان کا پڑھنے والا رب کو بڑا پیارا ہے. خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. مگر ثقیلتان فی المیزان، تول میں بڑے بھاری، پڑھنے میں ہلکے مگر ثواب میں بہت ہی زیادہ. اور کلمے آپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو الفاظ یا دو کلام آدمی پڑھ لے تو اللہ کریم اس کو بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو برکت کے لیے آخری حدیث پڑھی گئی. بس اتنے بیٹھے رہنے ہونے، اب یہی کافی. قرآن مجید کے بعد
असह किताब अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब किताब बुखारी। इमाम बुखारी ने इसमें सही अहादीस को दर्ज किया है। तो जितनी, इसका ये मतलब है कि जितनी सही अहादीस बुखारी में हैं किसी और किताब में नहीं है, और बहुत ही कम, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें ज़ईफ़ बिल्कुल नहीं है, मगर बाकी किताबों की निस्बत इसमें ज़ईफ़ बहुत ही कम है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो कबूलियत हासिल इस किताब को पूरी दुनिया में कुरान के बाद किसी और किताब को ऐसी कबूलियत हासिल नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 शव्वाल 194 हिजरी में पैदा हुए और 1 शव्वाल 256 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बचपन में आपके वालिद किरामी विसाल फरमा गए। आपकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी आपकी वालिदा माजदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द हो गई। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए। मशहूर अतिब्बा मुआलिजीन से इलाज कराया मगर कोई इफाका नहीं हुआ। आपकी वालिदा बड़ी आबदा जाहिदा थी, वो रो रो कर दुआएं मांगती रहीं। आखिरकार अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आया। एक रात ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी आहोजारी और दुआओं की बरकत से तुम्हारे बेटे की आंखें सही फरमा दी। इमाम बुखारी सुबह बिस्तर से उठे तो आंखें बिल्कुल रोशन थी। यहाँ से ये बात भी मालूम होती है कि हज़रत इब्राहीम को दुनिया से विसाल फरमाए हुए हजारों बरस बीत चुके थे, मगर उन्हें कब्र अनवर में पता है कि इमाम बुखारी नाबीना हो गए हैं। उनकी वालिदा रो रो कर दुआएं मांगती हैं। आप जहाँ भी मुल्क शाम में आपकी कब्र अनवर है वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं और उनकी वालिदा को इस बात की खुशखबरी देते हैं कि तुम्हारे बेटे की आंखें दुरुस्त हो गई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी कमरों में जिंदा होते हैं। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुल अजसादल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज़्क भी दिया जाता है। उन सारे रल के पढ़ लो। तो जिंदा है वल्लाह, 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 तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाफ़िज़े का ये आलम था कि एक मर्तबा किताब को देख लेते तो वो उम्र भर के लिए महफूज हो जाती। इब्तिदा में
آپ کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں، سندن و متنن تعدیلن و جرحن، 70,000 حدیثیں یاد تھیں جن کی تعداد آخر میں 3 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ لکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی کتابوں میں جتنی روایات ان سے مروی ہیں کسی اور صحابی سے، ایک تو یہ تھی کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے، سنتے رہتے، مگر حافظہ کمزور تھا۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے چادر میں کچھ چیز ڈالنے کا اشارہ کیا، بظاہر نظر کچھ، آقا نے فرمایا ضمہ الی صدرک، اب اس کو سینے سے لگا لیں۔ فرماتے ہیں ضممتہ الی صدری، چادر کو میں نے سینے سے لگایا، اس کا اثر کیا ہوا؟ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز نہیں بھولی۔ کون؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، میں جان کے سوکھا شعر پڑھیا تاکہ تسی پڑھ لو۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ دنیا تیری، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے والا ہے سچا، بھی دینے والا ہے سچا۔ امام بخاری مشائخ بصرہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کے سوا تمام ساتھی لکھتے تھے، آپ لکھتے نہیں تھے۔ 16 دن گزر گئے، ساتھیوں نے ملامت کی کہ آپ نے نہ لکھ کر اتنے دنوں کی محنت ضائع کی ہے، فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم اپنے تحریر کردہ نوٹ لاؤ، جو تم نے لکھا ہے وہ لاؤ۔ انہوں نے لائے، امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا، 15,000 حدیثیں پڑھ دی۔ اب معلوم ہوا کہ انہیں امام بخاری نے لکھوایا، امام بخاری نے لکھوایا ہے۔ یہ آپ کا حافظہ خدا داد تھا، اور اللہ جسے چاہتا دیتا ہے، اللہ جسے۔ اب علماء موجود ہیں، ایک ہوتی ہے سند حدیث اور ایک ہوتا ہے متن۔ تو ایک حدیث کی سند، ہم تو ایک سند بڑی مشکل سے اگر یاد، وہ بھی یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں بڑی مشکل سے۔ تو امام بخاری ایک جگہ گئے، علماء نے کہا ان کا آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، 100 احادیث کی سندوں کو دوسرے متنوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا پڑھنے لگا، امام بخاری کہتا میں نہیں جانتا۔ دوسرے نے پڑھا،
جو تو کچھ جاننے والے نہیں تھے وہ کہنے لگے یہ اتنا بڑا عالم کہتے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، اور جو صاحب علم تھے وہ سوچ رہے تھے ماجرا کیا ہے۔ جب وہ 100 سندیں مختلف متنوں کے ساتھ پڑھ چکے تو سارے بیٹھ گئے، تو امام بخاری نے ہر ایک سند کو اس کے اصلی متن کے ساتھ پڑھا اور 100 کی 100 احادیث اس کے اصلی متن کے ساتھ پڑھ کر سنائی۔ علماء حیران رہ گئے کہ اللہ نے امام بخاری کو کتنا عظیم حافظ عطا کیا۔ اور بخارا کے حاکم نے امام بخاری سے عرض کیا کہ آپ میرے بیٹے کو میرے گھر آ کر پڑھائیں، میرے بیٹے کو میرے گھر آ کر پڑھائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علم کو بادشاہوں کے دروازوں پر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں علم کو بادشاہوں کے دروازوں پر، انہوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا، آپ نے شہر سے نکلنا تو گوارا کر لیا مگر علم کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دی، علم کی عظمت پر آنچ۔ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ جو صحیح ہیں وہ اپنے علم کی لاج بھی رکھتے ہیں اور علم والے کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ یہ مشہور ہے نا، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضور جو نان پارا کا نواب ہے نا اس کی شان میں قصیدے شاعر لکھتے ہیں، تو آپ بھی قصیدہ لکھیں تاکہ انعام ملے۔ چلو آپ نہ رکھیں، کوئی کتاب ہی چھپا دے، یہ لالچ بھی دیا۔ تو امام اہل سنت نے ایک پوری نعت لکھی جس کا مقطع یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، مقطع ہی نا آخری شعر، کروں مدح اہل دول رضا، میں دولت منداں دی تعریف کرا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے، سارے بول دیو، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں بتا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں بتا دو، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، بلکہ اس سے بھی کسی نے کیا کہا ہے، تیرے در کے گدا پر دیتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کے گدا پر دیتے ہیں، شاہان جہاں کی جولی کو، شاہان جہاں کی لی کو، سرکار کے در کے گدا بادشاہوں کی جولیاں بھرتے ہیں، سرکار دی نشانی وکھری، تیرے در کے گدا شاہان جہاں کی جولی کو، شاہان جہاں کی، جن سمجھ آگیا بول دے، تیرے در کے گدا شاہان جہاں کی لی کو، شاہان جہاں کی،
محتاج کا یہ عالم ہے، محتاج کا یہ، محتاج کا یہ، مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کا عالم ہوگا، مختار کا۔ تو فرمایا میں علم کو بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اور دیکھیے اذان سن لو جی چنگی۔ اللهم بعد دعوة التامة والصلاة القائمة من درجة بالنجم كم إنك لا تخلف الميعاد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ غور فرمائیں کہ آپ نے تقریباً 12 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہر حدیث کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے غسل فرماتے، استخارہ کرتے، جب اس کی صحیح ہونے کا یقین انہیں ہو جاتا تو پھر کتاب میں حدیث درج کرتے۔ اور آپ عبادت گزار اور شب بیدار تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس لیے آج کل کے طلباء کو اتنا تو نہیں ہم کر سکتے، کم از کم روزانہ تلاوت قرآن کی ضرور عادت اپنانی چاہیے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی قبر انور پر مٹی ڈالی گئی تو ایک عرصہ تک آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اب یہ صدقہ کس کا ہے؟ حدیث لکھنے کا۔ آپ کی قبر انور سے عرصہ دراز تک خوشبو آتی رہی۔ یہ صدقہ حدیث لکھنے کا۔ جن کی حدیث لکھنے کی برکت سے آپ کی قبر انور کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، یہ تو قبر کی مٹی ہے نا، تو پھر ان کے جسم سے خوشبو کیسی ہوتی ہوگی، اور پھر جن کے صدقے ان کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔
جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا تو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قصیدہ لکھا، ان میں ایک شعر یہ بھی ہے، فرماتی ہیں ماذا علی من سم تربت احمدا، ماذا علی من سم تربت احمدا، لا یشم مد الزمان غوالیا، جو میرے ابا جان کی قبر کی مٹی سونگ لیتا ہے زندگی پر اسے خوشبو سونگنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ماذا علی من سم تربت احمدا، لا یشم مد الزمان غوالیا، بلکہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی، اے تو سارے نو آندہ کہ نہیں بلا بھی تو سارے بول دیا، ایسی خوشبو تو اس میں بول دیا، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے ہے، جیسی میرے نبی، بلکہ سرکار جس راستے سے گزر جاتے راستہ مہک جاتا، صحابہ نے وہاں سے گزرنا ہوتا، معلوم کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، راستہ خود بتا دیتا تھا کہ سرکار ادھر سے گزرے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیے کائنات میں سب سے زیادہ علم والے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ اس کے باوجود اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے محبوب مجھ سے عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی سب سے بڑے عالم، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ دعا مانگو رب زدنی علما، تو معلوم ہوا کہ علم کسی مرحلے پر جا کر ختم، تو اس لیے علم میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور باہر تشریف لائے قضائے حاجت کے بعد، تو کسی نے پانی رکھا ہوا تھا، پوچھا کس نے رکھا ہے؟ کہا ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ نے دعا دی، اور دعا کیا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ اور سرکار کی دعا کا نتیجہ تھا کہ سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس، مطلب ہے کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مال عطا فرما، دولت عطا فرما، سب سے جو اعلیٰ علم کیا تھا کہ کتاب کا علم عطا فرما۔ اور سرکار کی قابل توجہ دعا کا نتیجہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں لو زعلی اقال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں۔
جن کی دعا کے نتیجے میں علم اتنا بڑھ جاتا ہے، اس دعا والے کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اس دعا والے کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ فرماتے انظر الی الدنیا وما فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یاں نہیں۔ دنیا کا مال ان کو بھی ملتا ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور ان کو بھی ملتا ہے جن سے اللہ راضی نہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید جن سے اللہ راضی نہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے۔ کافروں کے پاس مادی وسائل مسلمانوں سے زیادہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ ان سے راضی تو نہیں نا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کفر سے راضی نہیں، مگر علم پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جن پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کن سے راضی ہے؟ علم پڑھنے والے اور اس پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، ایک گھڑی، رات کی ایک گھڑی علم پڑھنا اور پڑھانا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اللہ طالب علموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ طلباء کو، آج کل کے طلباء میں وہ محنت کا جذبہ نہیں رہا ہے، وہ توجہ نہیں رہی ہے۔ جیسے کالجوں میں ہوتا نا بس ڈگری مل جائے، اب ہمارے طلباء نے یہی شروع کر دیا ہے کہ ڈگری مل جائے۔ یہ افسوس کی بات ہے، مگر بات تو حقیقت ہے۔ تو ہمارے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، بندے کو خود ڈگری ہونا چاہیے، بندے کا خود ڈگری ہونا چاہیے کہ وہ خود بندہ بولے کہ اس کے پاس ڈگری ہے۔ ڈگری کی کیا ہے؟ وہ ایک ٹھیک ہے دنیا کے لیے ضروری ہے، مگر اصل یہ ہے کہ آدمی کا وجود خود سند ہو۔ تو اس لیے جتنی محنت سے پڑھیں گے نا، اب دیکھیے غوث پاک پیدائشی ولی اللہ ہے کہ نہیں، مگر فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مولا الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے قطب کے درجے تک پہنچ گیا اور میں نے اللہ سے سعادتوں کو سمیٹ لیا۔ بات آگئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بندے نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا دنیا میں کوئی بندہ ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب علماء سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سی عبادت کرے، کوئی کیا بتائے، کیوں اگر نماز کا کہیں گے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اسی طرح ہر عبادت کا عالم، کسی کو اس کا جواب نہیں آیا۔ مسئلہ حضرت امام غوث اعظم کے پاس گیا، آپ نے فرمایا اس کا ایک حل ہے کہ مطاف کو جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو خالی کرا لیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو طواف نہ کرنے دیا جائے،
نہ کہیں اور کوئی کعبہ ہے، نہ کوئی اور طواف کر رہا ہوگا، اور اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور آخری بات، میں بس زیادہ وقت نہیں لیتا، آج کل تو کتنی آسانیاں بھی پڑھیاں پڑھائیاں کتاباں مل جاندیاں۔ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کن تو جالسن ما ابی الدرداء فی مسجد دمشق۔ دمشق کہاں ہے؟ شام میں۔ فرماتے ہیں میں شام میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ حضرت ابو درداء کے پاس آیا، کہنے لگا یا ابا الدرداء انی جئتو کا من مدینت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تحدثہ عن رسول اللہ ما جئتو لحاجت، میں ایک حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک شام میں آیا۔ اس زمانے میں آج تک کی طرح سفر کی آسانیاں بھی، وہ اونٹوں پر ہوگا، گھوڑوں پر ہوگا یا پیدل ہوگا، آج کل تو گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں نا، مگر اس زمانے میں ایک حدیث، لگتا ہے حدیث ان کو آتی تھی مگر صحابی رسول کے منہ سے سننے کے لیے کہ ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، لہٰذا میں ان سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ یہ علم کا شوق تھا اور نبی علیہ السلام سے عشق تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر بات نہیں بنتی، بلکہ حضرت فاروق اعظم نے کعب احبار سے پوچھا من ارباب العلم، عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، حقیقت میں عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسہ کمثل السراج یضیء للناس ویحرک نفسہ، اس بندے کی مثال جو لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، فرمایا جیسے چراغ ہے وہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے خود جلتا ہے۔ تو اس لیے علماء سے عرض یہ ہے کہ وہ عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر روح کو نکال دیا جائے تو عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا قابل توجہ حضرت علماء کے لیے بالخصوص فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ کس چیز نے علم یعنی علم کی برکت کو علماء سے دلوں سے نکال دی؟ علم کی برکت کو کس چیز نے علماء کے دل سے نکال دیا؟ تو انہوں نے فرمایا الطمع، لالچ نے۔ لالچ علم کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں طلباء سے، آپ پھر سن لیں دوبارہ، کہ لالچ کرنے سے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، لالچ کرنے سے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، اور قناعت کرنے سے مقدر سے کم نہیں ملتا۔ انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ کھائے بغیر مر سکتا ہی نہیں، جو نہیں لکھا ہے لاکھ ٹل لالے مل سکتا ہی نہیں، چاہے عزت سے لے لے چاہے بے عزت سے لے لے۔ اور علماء کے لیے ایک جملہ قابل توجہ ہے، لالچ تمام کمالات کو چھپا دیتا ہے، لالچ تمام کمالات کو چھپا دیتا ہے، اور دوسرا سخاوت تمام عیبوں کو چھپا دیتی۔
لالچ تمام کمالات کو چھپا دیتا ہے اور سخاوت تمام عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ اور سخاوت یہ نہیں کہ بندہ دیکھو نا کہ ہر بندہ 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ تو نہیں دے سکتا نا، مگر جتنی جس کو توفیق ہو وہ ضرور دینا چاہیے، جتنی جس کو توفیق ہو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا قابل توجہ ایک غریباں واسطے ہے کہ بعض اوقات 1 درم لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ 1 درم 1 روپیہ سمجھ لو لاکھ روپے نال ود جاندہ ہے۔ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ کے میں فرمایا ایک بندے کو بے شمار مال ہے، وہ اس میں سے 1,00,000 دیتا ہے، اس کے پاس صرف 2 ہیں، وہ 2 میں سے 1 دے دیتا ہے، اس کا 1 اللہ کے نزدیک سے 1,00,000 سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے تھوڑا دیو بہتا دیو، علماء کرام سے دینے کی عادت ڈالو، دینے کی عادت ڈالو۔ اور پھر میں سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک بات پر ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی خاص علماء کے لیے ہے، امیر آدمی نیک تھا، وہ ایک عالم کی بڑی قدر کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سوال کر دیا، اس نیک بندے نے دے تو دیا مگر سوال کرنے کی وجہ سے پہلے والی عقیدت باقی نہیں رہی۔ تو بندے نے پتہ تو لگ ہی جاتا ہے نا کہ ملنے کے انداز سے کہ پہلے والی گل باقی، تو وہ عالم دین سمجھ گئے اور ایک شعر کہتے ہیں بے سل مطائم ہی نزل تک سے بوہا والقدر منتصب والقدر محفوظ، کہ وہ کھانا جو تو ذلیل ہو کر حاصل کرے کتنا ہی برا ہے، اس سے ہنڈی تو چولہے پر چڑھ جاتی ہے مگر مرتبہ نیچے آ جاتا ہے۔ والقدر منتصب والقدر محفوظ۔ تو میں علماء سے عرض کروں کبھی کسی مقتدی سے کوئی سوال مت کریں، کبھی کسی مقتدی سے کوئی، مجھے 55 سال ہو گئے ہیں، میں قسم تو نہیں کھاتا مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا، اور مجھے اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ کبھی یہ اللہ کا یہ بندہ قناعت کرے نا، دیکھو نا حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں آخری کیا اس پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی یار، حضور علیہ السلام نے فرمایا وردہ بما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اس پہ راضی رہ، تو تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ ہم